बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तुम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज का हमारा टॉपिक है मज़मून निगारी। आज के लेक्चर में हम दो मज़ामीन डिस्कस करेंगे। ये हमारा मज़मून निगारी के हवाले से आज दूसरा लेक्चर है। आपके सामने स्क्रीन पर मज़मून आ चुका है। मज़मून जिन सफ़ात पे है सिलेबस की किताब के, उनका अक्स आपके सामने है। मज़मून है हमारा टेलीविज़न। हम इस मज़मून की रीडिंग करेंगे और इसके बाद दूसरा जो अगला मज़मून है उसकी भी हम रीडिंग करेंगे, और इसके अलावा भी कोई बातें होंगी मज़मून से हट के तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे ज़हन नशीन कर लेनी है कि आपने इस मज़मून को पढ़ने के बाद मज़मून का खाका ख़ुद तैयार करना है। हर बंदा, हर फ़र्द अपने अपने लिहाज से मज़मून का खाका तैयार करेगा। मज़मून तो आप लिखेंगे, मज़मून भी आप तैयार करेंगे, लेकिन मज़मून से पहले आपने ख़ुद ही 5 से 7 पॉइंट्स का, जिस तरह से हमने स्टोरी में बनाया था उसी तरह से ये खाका यानी पॉइंट्स की सूरत में 5, 7, 8, 10 पॉइंट्स की सूरत में आप एक खाका भी ख़ुद तरतीब देंगे। मज़मून की रीडिंग करते हैं। टेलीविज़न दो अल्फाज का मजमुआ है। टेली यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं फ़ासला, और विज़न से मुराद वो आला है जिसके ज़रिए हम दूर से बैठकर नज़ारा कर सकते हैं। विज़न देखने के मानी में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। आज ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में शामिल है और आम तौर पर इसे टीवी कहा जाता है, जो टेलीविज़न का मुख़फ़्फ़फ़ है। तो यहाँ से ये जो हमने इब्तदाई चंद सतरें पढ़ी हैं खाके में, इन सतरों में से आप एक पॉइंट अखज़ करेंगे और वो एक पॉइंट होगा टेलीविज़न का मफ़हूम या लफ्ज़ टेलीविज़न के मानी। आगे बढ़ते हैं। आज से 100 साल कबल अगर कोई आदमी ये बात करता कि फ़लाँ आदमी की आवाज़ पेशावर से मुल्तान सुनाई दे तो सभी उसको मजाक समझते, मगर आज ये चीज़ मजाक नहीं रही, हकीकत बन गई है। ये रेडियो से मुमकिन हुआ, और रेडियो की तरक्की याफ्ता शक्ल टेलीविज़न है जो न सिर्फ आवाज़ बल्कि तस्वीर भी पेश करता है। टीवी स्टेशन पर अगर कोई शख्स खबरें पढ़ रहा है तो हम न सिर्फ उसकी आवाज़ बल्कि शक्ल और हरकत को भी देखते हैं। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में से या इन सतरें जो अब हमने पढ़ी हैं इनमें से आप खाके के लिए दूसरा पॉइंट अखज़ करेंगे, और वो दूसरा पॉइंट होगा आवाज़ और तस्वीर की तरसील, या आवाज़ और तस्वीर की रसाई या दूर दराज मकाम तक रसाई। इस अजीब व गरीब ईजाद का सेहरा अमरीकी मूजिद फ़ाइलो टेलर फर्न्सवर्थ के सर था। एक जगह उन्होंने ख़ुद लिखा कि एक कैमरे का तजर्बा कर रहा था कि एक गुड़िया का अक्स मुझे दूसरे कमरे में दिखाई दिया। मैंने अपने एक मुलाजिम को शौक़ के सामने खड़ा किया। पहले तो वो राज़ी ना हुआ, मगर इनाम की लालच में वो खड़ा हुआ तो उसका अक्स मुझे दूसरे कमरे में दिखाई दिया। मेरी खुशी की इंतहा न रही। बुनियादी तौर पे ये तजर्बा कैमरे का हो रहा था, और उस कैमरे के तजर्बे के दौरान एक गुड़िया का अक्स एक कमरे से दूसरे कमरे में दिखाई दिया टेलीविज़न के मूजिद फ़ाइलो टेलर फर्न्सवर्थ को। तो आप
لکھیں گے ٹیلی ویژن کا پہلا تجربہ یا ٹیلی ویژن کی ایجاد کے حوالے سے پہلا تجربہ، یہ آپ کے پاس تیسرا پوائنٹ آ جائے گا۔ ٹیلی ویژن کا تجربہ 1915 میں کامیاب ہوا، جان لوئی نے اس کو جاری رکھا، ٹیلی ویژن کیمرے کی مدد سے تصویر کو دور دراز علاقوں میں دکھانے لگا۔ کیمرے میں جو تصویر لی جاتی تھی، ٹیلی ویژن اس کو دور دراز مقامات تک دکھاتا تھا، یہاں تک کہ فروری 1928 میں لندن سے امریکہ پروگرام دکھائے گئے اور ٹیلی ویژن نے بحر اوقیانوس کو عبور کیا۔ بحر اوقیانوس جو کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان میں ہے، بحر اوقیانوس کو عبور کر لیا ٹیلی ویژن کے پروگرام نے، یعنی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں ٹیلی ویژن تصویر دکھانے لگا، عکس دکھانے لگا۔ یہ ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ تھا۔ آپ اس میں سے پوائنٹ اخذ کریں گے 1915 اور 1928 کے تجربات ٹیلی ویژن کے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا امریکہ سے لندن سے امریکہ تک ٹیلی ویژن عکس کی رسائی۔ یہ پوائنٹس دراصل جو خاکہ ترتیب دیتے ہیں، یہ آپ کو ذہن نشین رکھنے میں سہولت دیتے ہیں، اور پھر انہی خاکہ کے پوائنٹس کو آپ ملا کے خود مضمون بھی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، بعض سطحوں پہ مثلا میٹرک میں جو آپ کا پیٹرن ہے مضمون کا، اس میں آپ کو خاکہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اور آپ نے اس خاکے سے خود مضمون تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں مضمون سے آپ کو خاکہ اس لیے تیار کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو اگر کبھی اس خاکے سے مضمون لکھنا پڑے تو آپ کو آسانی ہو، آپ کی پریکٹس ہو۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں جی۔ ٹیلی ویژن پہلے مہنگا تھا، مگر آج کل یہ ایک سستی تفریح بن چکا ہے۔ ابتدا میں ٹیلی ویژن تک رسائی مشکل تھی اور یہ مہنگا بھی تھا، قیمت بھی زیادہ تھی، لیکن آج یہ ایک سستی تفریح ہے اور بآسانی میسر آ جانے والی تفریح ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ملکوں گھوم رہے ہیں، حالات حاضرہ سے متعلق علم رکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کھیلوں کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور اب تو پڑھائی بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ کرونا والے عرصے میں آپ دیکھ لیں تو اس میں خصوصی طور پہ پی ٹی وی نے بھی کچھ ایسے پروگرام سٹارٹ کیے ہیں جن کے ذریعے فاصلاتی جو نظام تعلیم ہے اس کو تقویت ملی ہے، لیکچرز دیے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ اس سے پہلے بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے پڑھائی کے پروگرام جاری تھے۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر مذہبی، اصلاحی، تفریحی اور کئی طرح کے معلوماتی پروگرام مسلسل دکھائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا پیراگراف، اس کو آپ ایک ہی جملے یا چند الفاظ کی مدد سے ٹیلی ویژن کے فوائد، اس کے ان 3 الفاظ کی مدد سے اس پورے پیراگراف کو آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ یعنی خاکے میں آپ لکھیں گے ٹیلی ویژن کے فوائد۔ آخری پیراگراف ہے جی کہ پاکستان میں ٹی وی کا آغاز 1964 میں ہوا۔ پی ٹی وی کا آغاز جو ہے وہ 1964 میں ہوا، پاکستان ٹیلی ویژن۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اضافی بھی بتاتا جاؤں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جب آغاز ہوا تو اس کی سب سے پہلی تصویر یا سب سے پہلا عکس جس شخص کا سامنے آیا، جس نے پہلے آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیلی ویژن پہ پڑھا، وہ طارق عزیز تھے، جنہوں نے بڑا مشہور پروگرام نیلام گھر اور بعد میں طارق عزیز شو اور پھر بزم طارق عزیز، بڑے طویل اور لمبے عرصے تک چلنے والا ایک پروگرام ہوسٹ کرتے رہے اور پاکستان کے پہلے میل اینکر تھے۔ آج کل اس کا رواج اس قدر بڑھ گیا ہے ٹیلی ویژن کا کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں ٹیلی ویژن موجود نہ ہو۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے ہر ایک کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہوگا، کیونکہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے، اتنا رواج ہو گیا ہے ٹیلی ویژن کا کہ اب ہر گھر میں ٹیلی ویژن کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن کے بغیر گھر کا جو ماحول ہے وہ انکمپلیٹ ہے ٹیلی ویژن کے بغیر۔
بلکہ اب تو مکان یا گھر جو تعمیر کیے جاتے ہیں ان میں باقاعدہ ٹی وی لاؤنج کے نام سے ایک کمرہ یا ہال یا گیلری وغیرہ کچھ نہ کچھ ضرور بنائی جاتی ہے. یعنی یہ اس حد تک گھر کی ضرورت بن چکا ہے. ٹی وی سے نہ صرف پڑھے لکھے لوگ بلکہ ان پڑھ طبقہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر کوئی اخبارات اور رسائل نہیں پڑھ سکتا تو ٹی وی سے وہ معلومات حاصل کر سکتا. اگر کوئی ناخواندہ ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، لیکن وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سن کر تو معلومات یا خبریں حاصل کر سکتا ہے، جو خبروں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم سلائی کڑھائی اور کھانے پکانے کے پروگرام بھی اس پر دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایجاد معلومات حاصل کرنے کا ایک عظیم منبع ہے تو بجا ہوگا، بے جا نہ ہوگا، بجا ہوگا. یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس نے بجا نہ ہوگا کہہ دیا. عظیم منبع ہے، بے جا نہ ہوگا، یعنی بے جا نہ ہونا کے معنی ہے درست ہونا، اور بجا ہونا کے معنی بھی ہیں درست ہونا. تو یہاں پہ بجا نہ ہوگا نہیں کہنا آپ نے، یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ بجا ہوگا یا بے جا نہ ہوگا. یہ آخری جو پیراگراف ہے اس میں بھی ٹیلی ویژن کے فوائد یا عام لوگوں تک رسائی، ٹیلی ویژن کے ذریعے خبروں کی عام لوگوں تک رسائی، یہ اس خاکے کے لیے آپ پوائنٹ لکھیں گے. تو اس لیکچر میں جو ہم نے یہ جو مضمون ڈسکس کیا ہے، اس مضمون میں سے ہم نے یہ تقریباً 6 پوائنٹس اخذ کیے ہیں جو خاکہ بنیں گے، جن کے ذریعے آپ اس مضمون کو ذہن نشین بھی کر سکتے ہیں. یہ مضمون آپ نے لکھ کے بھی لانا ہے، یہ تو ہوم ورک کی سلائیڈ میں وضاحت سے بتا دیا جائے گا. آپ نے تیار کر کے بھی لانا ہے، یاد کر کے بھی لانا ہے، لیکن خاکہ بھی ساتھ میں آپ نے خود اس کا ترتیب دینا ہے. پہلا پوائنٹ خاکہ ترتیب دیتے ہوئے تھا کہ ٹیلی ویژن، لفظ ٹیلی ویژن کا مفہوم. پھر دوسرا پوائنٹ تھا ٹیلی ویژن کا پہلا اتفاقی تجربہ. پھر اگلا پوائنٹ تھا دوسرا پوائنٹ تھا ٹیلی ویژن آواز اور تصویر کی رسائی کا ذریعہ یا آواز اور تصویر کی ترسیل کا ذریعہ. پھر تیسرا پوائنٹ تھا پہلا اتفاقی تجربہ. پھر 1915 اور 1928 کے تجربات یا ٹیلی ویژن کی مدد سے دور دراز مقامات تک تصویر کی رسائی. پھر اگلا پوائنٹ تھا ٹیلی ویژن کے فوائد. اور آخری پوائنٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے معلومات کی ترسیل یا ٹیلی ویژن معلومات اور خبروں کا ذریعہ. تو یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے یہ آپ کا پہلا مضمون. آج کے لیکچر میں ہم دوسرا مضمون بھی ڈسکس کریں گے. بڑھتے ہیں دوسرے مضمون کی جانب. جی، دوسرا مضمون ہے ایک کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال. چونکہ آپ لوگوں نے سب نے کرکٹ میچ تو دیکھے ہوں گے، آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے بھی ایک یہ مضمون جو ہے آنکھوں دیکھا حال کرکٹ میچ کا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس لیے اس کے خاکہ کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا. میں صرف یہ مضمون کی ریڈنگ کرا دیتا ہوں. ویسے آپ خود اس کا خاکہ اگر بنانا چاہیں، اس کا خاکہ چونکہ ہر ایک بندہ میچ خود بھی کرکٹ کھیل چکے ہوں گے آپ، اور آپ نے کئی ایک میچز دیکھے بھی ہوں گے، تو آپ بڑے مزے سے آنکھوں دیکھا حال کرکٹ میچ کا لکھ سکتے ہیں. لیکن خاکہ آپ بنانا بھی چاہیں تو آپ اسی مضمون سے بھی خاکہ اخذ کر سکتے ہیں. پچھلے بدھ کو میرا دوست حمید میرے گھر آیا. اس نے بتایا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول اور گورنمنٹ اسلامیہ اسکول کے درمیان کرکٹ میچ ہو رہا ہے. یہ سن کر میں نے کچھ اور دوستوں کو ساتھ لیا اور ہم گراؤنڈ میں پہنچ گئے. گراؤنڈ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر ابھی طلباء جوک در جوک چلے آ رہے تھے. ہم نے اپنے اسکول کے ساتھیوں کو ڈھونڈا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ ایسے موقع پر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. وقت پر امپائر گراؤنڈ میں آئے جو اپنے زمانے کے بہترین کھلاڑی رہ چکے تھے. اس کے بعد دونوں کپتان بھی میدان میں اور ٹاس کیا گیا. ٹاس گورنمنٹ ہائی اسکول نے جیت لیا، لہٰذا انہوں نے 2 کھلاڑی گراؤنڈ میں بھیج دیے. ان کے آنے پر طلباء نے تالیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا. کھیل شروع ہونے کے بعد ان کھلاڑیوں نے 10 رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد 3 کھلاڑی بمشکل 15 رنز بنا سکے. یہ کھلاڑی اچھے ریکارڈ کے مالک تھے. اسلامیہ اسکول کے بولر بہت چاق و چوبند نظر آ رہے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کی فتح بہت مشکل ہے. مگر اس کے بعد ان کا کپتان میدان میں آیا اور اس نے مجموعی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سنچری بنانے میں کامیاب ہو گیا.
دیگر کھلاڑی تھوڑے تھوڑے وقفے سے آؤٹ ہوتے رہے اور آخر کار پہلی اننگ میں ان کا صرف 145 سکور تھا۔ اس کے بعد اسلامیہ اسکول نے کھیلنا شروع کیا۔ ان کے کھلاڑی گورنمنٹ ہائی اسکول کے کھلاڑیوں کی نسبت اچھے تھے، مگر گورنمنٹ ہائی اسکول کی فیلڈنگ اور بالنگ بھی اچھی تھی۔ پہلے 3 کھلاڑیوں نے زیادہ رنز بنائے جو 90 تک پہنچ گئے، مگر بعد والوں نے صرف 70 سکور بنائے۔ اس طرح وہ کل 160 سکور بنا کر آؤٹ ہو گئے، مگر اسلامیہ اسکول کی ٹیم کو 15 رنز کی برتری حاصل تھی۔ یہ ویسے یہاں پہ 90 اور 70 یہ تو بن جائیں گے 160، تو پھر 15 رنز کی برتری اسلامیہ ہائی اسکول کو کس طرح سے حاصل ہے؟ یہ غالباً کمپوزنگ مسٹیک ہے یا شاید سکورر نے وہ بہت بڑی غلطی کی کر دی ہے۔ ایسا نہیں، پڑھتے ہوئے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ 160 سکور بنایا اسلامیہ اسکول کی ٹیم نے اور پہلی اننگز میں 15 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ اب پہلی اننگ ختم ہو چکی تھی اور دوسری اننگ شروع ہونے والی تھی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کے مینیجر نے اپنے کھلاڑیوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر سے ان کے حوصلے بلند کیے۔ اس تقریر نے طلباء میں ایک نئی روح پھونک دی۔ دوسری اننگ کا آغاز ہوا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلباء بہت مستعدی سے کھیلے۔ اسلامیہ اسکول نے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مگر اب گورنمنٹ ہائی اسکول کے پہلے 2 کھلاڑیوں نے 70 رنز بنائے، باقی 8 کھلاڑیوں نے 105 رنز بنائے اور اس طرح ان کا مجموعی سکور 320 ہو گیا۔ اس دفعہ دونوں ٹیموں نے بہتر کارکردگی دکھائی۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم کو اب جیتنے کے لیے 161 رنز کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول نے کھیلنا شروع کیا۔ اس دفعہ انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ ان کے 2 کھلاڑی جلد ہی کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے مزید مستعدی کا مظاہرہ کیا، مگر ان کے 2 کھلاڑی رن آؤٹ ہو گئے اور سکور بھی صرف 40 ہی بن سکا۔ اب کے کھلاڑی کچھ اور بھی گھبرائے کیونکہ باقی کھلاڑی کم تھے، مگر پھر بھی ان کی ٹیم 311 تک رنز لے گئی اور ان کا بھی ایک کھلاڑی باقی تھا، مگر بدقسمتی سے وہ بھی 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ اس طرح گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم جیت گئی۔ ویسے تو یہ میچ ہر مرحلے میں بہت دلچسپ رہا، مگر آخر میں جب جیتنے کے لیے 10 رنز درکار تھے تو اس وقت ساری ٹیم پر بہت نا امیدی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت میچ بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا تھا کیونکہ ہار جیت کے درمیان کچھ رنز کا فاصلہ تھا۔ بہرحال میچ بہت دلچسپ رہا۔ دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے سے دوستانہ رویہ اختیار کیا۔ ہم بھی خوشی خوشی گھر لوٹ آئے اور کئی دن تک میچ پر تبصرہ کرتے رہے۔ اچھا، یہ جس میچ کا انہوں نے احوال بیان کیا ہے اس میں 2 اننگز کھیلی گئی ہیں۔ آپ کے لیے چائس ہے آپ اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کر لیں، اسی کا خاکہ بنا لیں، یا آپ اثر نو خود ہی، آپ نے بھی کئی ایک کرکٹ میچ دیکھے ہوں گے، اس کا آپ احوال بیان کریں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کیونکہ عمومی طور پہ آج کل جو میچز کھیلے جاتے ہیں سکولز کی ٹیمز کے درمیان بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، عمومی طور پہ ایک ہی اننگز ہوتی ہے میچ کی۔ اس نے 2 اننگز کا احوال بیان کیا، ٹیسٹ کرکٹ کی طرز پہ 2 اننگز کا، لیکن عمومی طور پہ آج کل کھیلے جانے والے میچز میں ایک ہی اننگز ہوتی ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ ایک اننگ کے حوالے سے مضمون تحریر کریں۔ بہرحال یہ آپ کا ثواب دیدی اختیار ہے، آپ جو چاہیں آپ بہتر اپنے لیے سمجھیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کوشش کریں کہ اس مضمون کو کاپی نہ کریں، بلکہ یہ مضمون کو ایک مثال سمجھ لیں کہ اس طرح سے آپ نے وضاحت بیان کرنی ہے، کس حد تک آپ نے باریکیوں کی طرف جانا ہے اور ڈیٹیلز بیان کرنی ہے میچ کی، وہ یہاں سے ہیلپ حاصل کر لیں اور مضمون آپ خود کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں۔ ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ جی، ہوم ورک میں پڑھائے گئے دونوں مضمون لکھ کر اور تیار کر کے لائیں، اور ساتھ میں پہلے مضمون کے خاکے کے حوالے سے بھی میں نے بات کی کہ وہ لکھنے سے پہلے آپ اس کا خاکہ لکھ لیں گے اور پھر مضمون لکھیں گے۔ اس میں کوشش کریں کہ اپنی طرف سے بھی آپ یعنی اسی مضمون کو، ان دونوں مضامین کو اپنے الفاظ میں لکھ کر لانے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔